अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पैराग्राफ 1 और 2 को कवर कर लिया था पेपर पैटर्न के साथ। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 से। तो एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द मदीना, यानी कि मदीना की रियासत के सरबराह के तौर पे, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुकद्दमात के फैसले किया करते थे बराबरी से, यानी कि इंसाफ और मुसावात के साथ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस। इर्रिस्पेक्टिव का मतलब होता है विदाउट, यानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जिसे आप लोग कह लें, बगैर किसी फ़र्क के, बगैर किसी इम्तियाज़ के, ऑफ कलर, क्रीड एंड रेस, यानी रंग, नस्ल और ज़ात का जो फ़र्क है लोगों का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको साइड पे कर देते थे। इससे बिल्कुल हट कर तमाम मुकद्दमात का जो फैसला था आप मेरिट पे करते थे। मेरिट बराबरी को कहते हैं। ठीक है, सब के साथ जब इंसाफ किया जाता है तो इसको मेरिट कहते हैं। जस्टिस वैसे ही इंसाफ होता है, और इक्विटी का मतलब होता है मुसावात, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में बराबरी होती है भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि मदीना की रियासत के सरबराह थे, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मुकद्दमात लाए जाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फ़ैसला इंसाफ और मुसावात के साथ बराबरी की सतह पे किया करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रंग, नस्ल और ज़ात का बिल्कुल भी मतलब जो है वो इम्तियाज़ नहीं करते थे, लोगों को इस बुनियाद पर जज नहीं करते थे। वंस अ कुरैश वुमेन वाज फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि कुरैश मक्का की जो एक औरत थी वो गिरफ़्तार की गई क्योंकि उसने चोरी का इर्तिकाब किया था, उसने चोरी का जो है वो जुर्म किया था। फाउंड गिल्टी यानी कि वो कल्प्रिट थी, CULPRIT, कल्प्रिट थी किस चीज़ की? स्टीलिंग की, चोरी की, थेफ्ट की। तो एक मरतबा एक कुरैश की एक औरत को गिरफ़्तार किया जाता है क्योंकि उसने जो जुर्म किया था वो था चोरी। सम पीपल वांटेड टू सेव हर नेम फ्रॉम पनिशमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑनर ऑफ द फैमिली ऑफ द कुरैश। क्योंकि आपको पता है कि कुरैश मक्का जो है वो एक इज़्ज़तदार कबीला था और मक्का में उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त थी। तो उन्होंने कहा भाई इस औरत को हम लोग सज़ा से बचाते हैं ताकि कुरैश मक्का की जो इज़्ज़त है, उनका जो नेम है वो ख़राब ना हो। ठीक है, क्या किया उन्होंने? सम पीपल वांटेड, कुछ लोगों ने चाहा, टू सेव, महफूज करने के लिए, बचाने के लिए, हर फ्रॉम पनिशमेंट, सज़ा से, इन ऑर्डर टू, यानी क्यों ऐसा करना चाहते थे? टू प्रोटेक्ट द, प्रोटेक्ट मीन सेव करने के लिए, बचाने के लिए, द ऑनर यानी कि रिस्पेक्ट यानी कि फेम यानी इज़्ज़त, अपने कबीले की, कुरैश कबीले की इज़्ज़त को बचाने के लिए वो इस औरत को सज़ा से बचाना चाहते थे। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद कौन है बच्चों? हज़रत उसामा बिन ज़ैद हज़रत ज़ैद बिन हारसा के बेटे हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, यानी कि वो अपनी मर्ज़ी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमेशा रहते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करते थे। तो उनके ये बेटे थे हज़रत उसामा बिन ज़ैद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे और इनके वालिद यानी हज़रत ज़ैद बिन हारसा से बहुत प्यार करते थे। तो उन्होंने कहा भी हज़रत उसामा को हम लोग भेजते हैं ताकि वो जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करें। टू इंटरसीड, टू गिव फेवर, यानी कि सिफारिश करना, ऑन हर बिहाफ, यानी उस औरत की जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करें जाकर। कौन? हज़रत उसामा बिन ज़ैद। हज़रत उसामा रिक्वेस्टेड, हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या की? रिक्वेस्ट की, दरख्वास्त की, अपील की, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस औरत को माफ़ कर दें। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेरी फ्यूरियसली सेड, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गुस्से में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ्यूरियसली मीन एंगरली, यानी बहुत गुस्से से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल वाज रून बिकॉज ऑफ दिस, यानी बनी इसराइल जो अल्लाह पाक की एक महबूब कौम थे लेकिन वो भी तबाह हो गए थे। किस वजह से? रूइन में तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से वो भी तबाह हो गए थे। और वो वजह क्या है? दे अप्लाइड, वो लागू करते थे, वो इम्प्लीमेंट करते थे लॉ टू द पुअर, गरीबों पर, एंड फॉर गेव द रिच, और अमीरों को माफ़ कर देते थे। तो बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने इसी वजह से तबाह बर्बाद कर दिया था क्योंकि वो गरीबों को जो है वो सजा देते थे और अमीरों को माफ़ कर देते थे। ड्यूरिंग द सरमन, सरमन मीन मीटिंग, मीटिंग यानी कि खुतबा जब एड्रेस कर रहा हो कोई बंदा तो उस वक्त की बात, यानी मस्जिद नबवी में महफिल लगी हुई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा से बात कर रहे हैं, एन अंसारी, सहाबा दो तरह के होते थे, एक मुहाजिर थे और अंसारी। मुहाजिर वो जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, अंसार वो थे जो वहीं के रहने वाले थे। तो एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनो थालबा, ये जो थालबा है इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने करनी है से, आइन, लाम, बे और है, यानी कि सालबा आप इसको पढ़ेंगे। तो बनो सालबा के कुछ लोग बैठे हुए थे, तो अंसारी साहबी ने जब उनको देखा तो वो उनकी तरफ इशारा करते हुए खड़ा हो गया। स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम, यानी स्टूड अप का मतलब खड़ा होना और पॉइंटेड उनकी तरफ इशारा करना, यानी उनको ऐसे इंडिकेट करना। एंड सेड, और कहा क्या?
او رسول آف اللہ، اے اللہ کے رسول، دیئر انسیسٹر یعنی کہ ان کے جو آبا و اجداد تھے، آبا و اجداد کو انگلش میں اور لفظ یوز کرتے ہیں فور فادرز، کلڈ اے ممبر آف آر فیملی، انہوں نے ہمارے خاندان کے ایک بندے کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں صحابی کھڑے ہو کے، وہ اشارہ کرتے ہیں بنو سالبہ کے لوگوں کی طرف اور ریکویسٹ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس طرح کہ یا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، ان لوگوں نے کیا کیا ہے، یعنی کہ ان کے آبا و اجداد نے ہمارے خاندان کے ایک ممبر کو قتل کر دیا تھا، وی اپیل ٹو یو، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ٹو گیٹ ون آف دیم ہینگ ان ایکسچینج فار دیٹ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں کہ ان میں سے ان کا ایک بندہ جو ہے وہ اس کے بدلے میں پھانسی پر لٹکا دیں، یعنی اس کا مرڈر کروا دیں اسی چیز کے بدلے میں کہ ان کے آبا و اجداد نے ہمارا ایک بندہ جو ہے وہ قتل کیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ، لیکن اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دا ریونج فار دا فادر کین ناٹ بی ٹیکن آن ہز سن، کہ باپ کا جو بدلہ ہے وہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا۔ جیسے کہ آج کل پاکستان میں پریکٹس ہے کہ جب کوئی ایک خاندان کا بندہ جرم کرتا ہے تو جب تک وہ گرفتار نہ ہو اس کا پورا خاندان جو ہے وہ ظلم کا شکار رہتا ہے، پولیس کبھی کبھی کس کو گرفتار کر لیتی ہے، کبھی کس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا تھا کہ نہیں، جو جرم کرے گا سزا اسی کو ملے گی، یہ نہیں ہے کہ آج آپ جرم کر لیں اور کل آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ سزا دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے بچوں۔ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز سو ویل نون فار ہز جسٹس that even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him and he decided the cases in accordance with the Jewish law، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو انصاف تھا اس کی وجہ سے اتنے مشہور تھے، یعنی کہ سو ویل نون، اتنا مشہور ہونا، فیمس ہونا کہ ایون جو جیوز تھے، وہ جو یہودی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی سخت ترین دشمن تھے، بٹر اینیمی کو آپ یوں کہہ لیں کہ موسٹ یعنی سیریس قسم کے آپ کے وہ اینیمی تھے، جو ہمیشہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں بنتے رہتے تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے کہ اپنے مقدمات جو تھے، اپنے جو مسائل تھے، اپنے جو کیس تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فیصلہ کرتے تھے، ان کا ڈیسائیڈ کرتے تھے، کس طرح، ان اکارڈنس ود دا جیوش لا، کہ یہودی قانون کے مطابق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے تھے، ان اکارڈنس ود، ان اکارڈنگ ٹو، ٹھیک ہے، جیوش لا، یہودیوں کے قانون۔ ہی ویری اسٹرکٹلی فالوڈ دا کمانڈمنٹ آف اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سختی سے اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ سختی سے یہاں مراد کیا ہوا کہ انتہائی شدت سے، بہت لازمی طور پہ جو چیز سمجھی جائے اس کو ہم اسٹرکٹلی یہاں پہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پیشنٹلی بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، پیشنیٹلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ انتہائی شدت سے اللہ تعالیٰ کا جو کمانڈمنٹ تھی، حکم تھا، اس پہ عمل کرتے تھے۔ اف دے کم ٹو یو، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، either judge between them or decline to interfere، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا پھر مداخلت کرنے سے منع کر دیں، یعنی اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا فیصلہ کیجئے، تو یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کر دیں یا پھر ان کو اگنور کر دیں۔ if you decline، اگر آپ نے اگنور کیا، اگر آپ نے ان کو نظر انداز کیا، they cannot hurt you in the least، تو کم از کم وہ آپ کی برائی تو نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ نے ہمارا فیصلہ غلط کیا تھا۔ if you judge، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہو، judge in equity between them، تو مساوات سے ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، مطلب برابری سے فیصلہ کیجئے، for Allah loves those who love judge in equity، کیونکہ اللہ پاک ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک ان لوگوں کو محبت کرتے ہیں جو انصاف دنیا میں قائم کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لیسن دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو انصاف سے کیجئے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس معاملے میں انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کیس کو لینے سے انکار کر دیجئے، آپ کہیے کہ میں یہ جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتا اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ جسٹس ڈیمانڈس، یعنی انصاف کا مطالبہ ہے، دیٹ اٹ شوڈ بی اپہیلڈ ان آل سرکمسٹانسز، یعنی اس کو اسٹیبلش کرنا چاہیے، اس کو قائم کرنا چاہیے ہر طرح کے سرکمسٹانسز میں، یعنی ہر طرح کی سچویشنز میں، ایون اف اٹ گوز اگینسٹ ونز اون سیلف اور ونز فیملی اور ریلیشن، بے شک اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ یہ آپ کے اپنے اگینسٹ چلا جائے یا آپ کے فیملی اور رشتہ داروں کے اگینسٹ چلا جائے، اس سے کوئی میٹر نہیں کرنا چاہیے۔ جب انصاف کی بات آئے گی تو پھر انصاف قائم ہو کے رہے گا، بھلے آپ خود ہوں، آپ کے خاندان والے ہوں، یا آپ کی فیملی والے، یا کوئی اور بھی، تو نہیں، جو آپ کے نیئر اینڈ ڈیئر ون ہوتے ہیں، یعنی جو رشتہ دار ہوتے ہیں، اگر ان کے بارے میں بھی آپ کو فیصلہ کرنا پڑے جو ان کے اگینسٹ جا رہا ہو تو پھر آپ کو وہ فیصلہ کرنا پڑے گا، انصاف کرنا پڑے گا۔ یوں نہیں ہے کہ جب آپ اپنی باری آئے تو پھر انصاف کچھ اور طریقے سے ہونے لگ جائے، اور جب کوئی اور ہو تو پھر انصاف کسی اور طریقے سے ہونے لگ جائے۔
all of his life, اپنی پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم judged other people's affair with justice and told his companion to be just, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے جو معاملات تھے، افیئر تھے، معاملات تھے، ڈیلنگ تھیں، جسٹس سے، انصاف کے ساتھ کی، ان کو تعلق کو حل کیا. and told his companion to be just، اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ تم بھی ہمیشہ جو ہے وہ اپنے معاملات کے اندر کیا رہنا، انصاف پسند رہنا. it is reported by حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں that Allah's Rasul said to him، کہ اللہ پاک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا when two men come to you for your judgment، کہ اگر دو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، never decide in favor of one without hearing the argument of the other، تو کبھی بھی آپ ایک کی بات سن کر فیصلہ نہ فرما دیجئے. یعنی ہماری جیسے عادت ہوتی ہے کہ ایک بندہ ہمارے پاس جب کوئی مظلوم بن کر آتا ہے نا، تو ہم اس کی بات کا یقین کر لیتے ہیں، دوسرے کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں، بس اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع فرما رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں ان کو کہ کبھی بھی آپ نے ایک شخص کی بات سن کر فیصلہ نہیں کر دینا. اٹ از دین موسٹ لائکلی دیٹ یو ول نو دا ٹروتھ، کہ جب تک آپ دوسرے کو نہ سنو تب تک فیصلہ نہ کرو، کیونکہ جب آپ دوسرے کی بات سنو گے تو آپ کو جج کرنے میں آسانی رہے گی کہ کون جو ہے وہ سچ بول رہا ہے. کیونکہ جب بندہ کوئی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کی شکل ہی بتا دیتی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اسی طرح دونوں طرف کا ورژن لینے کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کسی ایک کی سائڈ جو ہے وہ بلا وجہ نہیں لینی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رپورٹڈ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیئنگ، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اینی رولر اور جج ہو کلوزز ہز ڈور آن دا پور، کہ کوئی بھی حکمران یا کوئی بھی جج جو اپنے دروازے غریبوں کے لیے بند کرتا ہے، دا نیڈی اینڈ دا ڈیسٹیٹیوٹ، یعنی غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے. ڈیسٹیٹیوٹ مین محتاج، جن کے پاس کچھ نہ ہو، حاجت مند جنہیں ہم لوگ کہتے ہیں، سب یہ سارے غریب کی سینس میں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ closes his door on him when he becomes needy and destitute، کہ جب ایک امیر آدمی یا ایک حکمران یا ایک قاضی اپنے دروازے غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے بند کر لے گا، تو جب وہ ضرورت مند اور محتاج بنے گا تو پھر اللہ پاک بھی اس کے لیے اپنے دروازے بند کر لیں گے. کیونکہ اللہ پاک کے سامنے تو کوئی بھی مطلب وہ نہیں ہے نا، سپیریئر نہیں ہے، سارے اللہ پاک کے سامنے ضرورت مند اور حاجت مند ہے. تو ظاہری بات ہے جب ہم لوگ اللہ میاں سے کوئی دعا کریں گے اور اس سے پہلے ہم نے کسی اور کا جو ہے وہ بھلا نہیں کیا ہوگا، بلکہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کا حق سے محروم کیا ہوگا، تو پھر اللہ پاک بھی ہماری بات جو ہے وہ نہیں سنیں گے. تو اس بات کا بھی ہم لوگوں نے خیال کرنا ہے. while حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on his death bed، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بستر پہ، یعنی جسے ہم لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں، بستر مرگ پہ تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہونے والی تھی، ہی پروکلیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروکلیم کیا. پروکلیم مین اناؤنس کیا، ڈکلیئر کیا، اعلان کیا، واضح کیا. if I owed something to anyone، یعنی اگر میں نے کسی کا کچھ جو ہے وہ دینا ہو. owed مین یعنی جیسے کسی کا قرض یوں سمجھ لیں. اور if I wronged any person، یا اگر میں نے کسی شخص کے ساتھ کچھ برا کیا ہو. اور damaged anyone's property or honor، یا میں نے کسی شخص کے ذات یا کسی کے مال کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہو. مائی پرسن میری ذات، مائی آنر میری عزت، اینڈ مائی پراپرٹی اور میرا مال آر ہیئر وہ یہاں موجود ہے. ہی مے ٹیک ریونج آن می ان دس ورلڈ، وہ چاہے تو مجھ سے اس دنیا میں بدلہ لے سکتا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی کا برا ہی نہیں کیا تھا، نہ کسی کا جو ہے وہ برا چاہا تھا ایون، تو وہ بھی جب ان کی ڈیتھ قریب ہے وہ بھی اعلان فرما رہے ہیں کیا کہ اگر کسی کو میں نے برا بھلا کیا دیا ہو ایسے شاید، یا میں نے کسی کا کچھ مال دینا ہو، یا کسی کے جو ہے وہ عزت میری وجہ سے کم ہوئی ہو، تو میری اپنی ذات اور میری اپنی عزت اور میرا اپنا مال یہاں موجود ہے، اگر وہ چاہے تو مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. دیر واز کمپلیٹ سائلنس، تو وہاں مکمل خاموشی چھائی رہی. کیونکہ ظاہری بات ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہو. اونلی 1% ڈیمانڈیڈ آف یور درم وچ یو آر پیڈ ٹو ہم، صرف ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کچھ درم جو ہے وہ پے کرنے ہیں، مجھے ڈیمانڈ کیا، اس نے آسک کیا، مطالبہ کیا، تو اس کو وہ درم جو ہے وہ ادا کر دیے گئے. ٹھیک ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرووڈ بائی ہز اون ایگزامپل، اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو ہے وہ مثال کے ساتھ یہ قائم کیا، یہ ثابت کیا دیٹ نو ون کوڈ بی مور فرم فار جسٹس دین ہم. فرم مطلب ہوتا ہے ریزولوٹ ہونا، پکا ہونا، یعنی کہ ایک چیز کے اوپر ڈٹ جانا، اور وہ ایک چیز کیا ہے، انصاف ہے. یعنی اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے ہی یہ بات ثابت کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایون اف اٹ واز اگینسٹ ہز اون انٹرسٹ اور دا انٹرسٹ آف دوز ہو ور نیئر اینڈ ڈیئر ٹو ہم. بے شک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے اگینسٹ جاتا تھا، خلاف جاتا تھا، یا پھر ان کے خلاف جاتا تھا جو آپ کے نیئر اور ڈیئر تھے. نیئر اور ڈیئر کا مطلب ہوتا ہے ریلیٹیو، یعنی کہ رشتہ دار تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکا جو ہے وہ اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو یا اپنے رشتہ داروں کو کبھی بھی یہ ایج نہیں دیتے تھے کہ چلو ان کے لیے میں جسٹس نہیں کرتا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سختی کے ساتھ جسٹس کے ساتھ عمل پیرا ہوتے تھے.
He decided every case brought to him by friend or foe with justice. Friend دوست ہوتے ہیں, foe مطلب ہوتے ہیں دشمن, کہ دوست یا دشمن جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لے کر آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کس سے کرتے تھے؟ جسٹس سے کرتے تھے, ایمانداری سے اور انصاف سے. وداؤٹ فیئر اور فیور, نہ آپ کو کسی کا ڈر تھا, خوف تھا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی فیور کرتے تھے یعنی کسی کی سائڈ لیتے تھے, بلکہ تمام فیصلے جو ہے وہ میرٹ پہ ہوتے تھے. ا پرسن آف سچ میگنیٹیوڈ, یعنی کہ جو اتنی عظمت کا جو بندہ ہو, جو اتنی مطلب زبردست قسم کا جو بندہ ہو, ٹرانسینڈس یعنی کہ وہ کراس کر لیتا ہے. ٹرانسینڈس کا مطلب ہوتا ہے کہ بالا تر ہونا, کسی چیز سے دور چلے جانا, ہٹ جانا. دا بیریئرز آف دا ٹائم اینڈ اسپیس, یعنی وقت اور زمانے کی قید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے. یعنی آج ہم اب بھی تو یہی بات ہے نا کہ اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی پرابلم آتا ہے تو ہمیں کہاں سے رہنمائی لینی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لینی ہے. تو وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ جو شخص اتنی عظمت کا جو مالک ہو, جس کی اتنی مطلب عظمت ہو اور اتنا وہ عظیم انسان ہو, تو اس کے اوپر وقت اور زمانے کی قید بالکل نہیں ہوتی. پیپل آف آل ایجز کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف ٹو پرووائڈ دیم ود گائیڈنس ان دیئر ویریس فیلڈز آف ایکٹیویٹی. اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی بھی زمانہ ہو, کوئی بھی لوگ ہوں, کوئی بھی عمر ہو ان کی, وہ چاہیں تو اپنی زندگی کے مختلف جو مراحل ہیں یا کوئی بھی کام ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ اب مجھے گائیڈنس چاہیے, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں, ان کو ہر طرح کی جو ہے وہ معلومات مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے کڈ, ایز اے ینگ بوائے, ایز اے ینگ مین, اسی طرح ڈھیڑ عمر میں بھی جا کر اور اپنی ٹیبل ڈیتھ تک یعنی کہ بڑھاپے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فیز کے اندر اگزامپل جو ہیں وہ سیٹ کیے ہیں. تو کوئی بھی ایسا انسان, بے شک وہ جس بھی عمر میں ہو, جس بھی شعبے سے ہو, وہ جنگ میں ہو, وہ امن میں ہو, وہ کاروبار کر رہا ہو, وہ کچھ بھی کر رہا ہو, اس کو جب بھی یہ چاہیے کہ رہنمائی, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو ہے وہ پڑھ لے تو اس کو رہنمائی جو ہے وہ مل جائے گی. دا ہولی قرآن کلیئرلی مینشن دس اسپیکٹ آف ہز لائف, کہ قرآن پاک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پہ, اسپیکٹ مین پہلو یعنی کہ سائڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پہ کیا قرآن پاک کہتا ہے؟ انڈیڈ ان دا رسول آف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کہ اللہ پاک کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یو ہیو اے گڈ ایگزامپل ٹو فالو فار ہم ہو ہوپس فار دا میٹنگ ود اللہ اینڈ دا لاسٹ ڈے اینڈ ریمبرز اللہ مچ, کہ ایک ایسا شخص جو اللہ پاک پہ یقین رکھتا ہو, آخرت پہ یقین رکھتا ہو اور اللہ پاک کو بہت زیادہ جو ہے وہ یاد کرتا ہو اور اسے یقین ہو کہ آخرت میں مجھے اللہ پاک سے جو ہے وہ ملنا ہے, تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم جو ہے وہ مثال موجود ہے کہ وہ چاہے تو اس کو فالو کرے, جس بھی فیز میں اس کو جب ضرورت ہو تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کر سکتا ہے. یعنی وہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر ایک ایسا بندہ جسے پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ پاک سے جا کے ملنا بھی ہے, قیامت کا دن بھی آنا ہے, اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہو, اور پھر اگر اس کو اپنی زندگی میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے اس کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اگر وہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر طرح سے فالو کر سکتا ہے, کوئی بھی اس کو معلومات چاہیے ہوں گی تو وہ اس کو مل جائیں گی. ٹھیک ہے بچوں, یہ اس کی ورڈ بائی ورڈ اور ورس بائی ورس اور اس طرح لائن بائی لائن جو ہے ہم نے ٹرانسلیشن کی ہے. اس کے اندر ہم لوگوں نے ٹرانسلیشن کرنے کا مقصد ہمارا یہی تھا کہ اگر بورڈ کے اندر ان سین کوشچنز آتے ہیں تو ٹرانسلیشن جب ہم اچھے سے کر لیں گے تو اسی ریلیٹڈ کوئی بھی سوال آئے گا تو ہم لوگ اپنے ورڈز میں لکھ سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ ہم لوگوں نے سینونیم کرنے یعنی انگلش ٹو انگلش میننگ کرنے ہیں. آپ کے سامنے اگر کوئی اس چیپٹر میں مشکل ورڈ آتا ہے تو آپ اس کو مجھ سے ایکسپلین کر سکتے ہیں, مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. یہ چیپٹر جو ہے ہم لوگوں نے ختم کر لیا, ہم اس کو جو ہے مزید بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر کوئی بھی مطلب یہاں سے ورڈ ہے تو آپ کو نہیں آ رہا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اگین میں کچھ ورڈس کو جو ہے ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں, جیسے ارسپیکٹیو, اس کا مطلب ہوتا ہے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن, یعنی بغیر کسی فرق کے. گلٹی مطلب کلپریٹ ہونا, اسٹیلنگ مطلب تھیفٹ چوری, پنشمنٹ مطلب سزا ہو گئی, پروٹیکٹ مطلب سیو کرنا, آنر مین عزت یعنی کہ رسپیکٹ ہو گیا, انٹرسیڈ کا مطلب ہو گیا سفارش کرنا یعنی کہ اپیل کرنا, ریکویسٹ کرنا, فیور لینا. اس طرح بہاف یعنی اس کی جگہ پہ, ان پلیس آف. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ریکویسٹ کا مطلب اپیل کرنا ہو گیا, فارگیو کا مطلب ہونا معاف کر دینا, چھوڑ دینا ہو گیا, فیوریسلی کا مطلب اینگرلی ہو گیا, مطلب بہت زیادہ غصے سے ہو گیا, روئن کا مطلب تباہ ہو گیا, ڈسٹروائے ہو گیا. اسی طرح سرمن مین میٹنگ, خطبہ, اور اس طرح اور پوائنٹڈ مطلب اشارہ کرنا, انڈیکیٹ کرنا, انسیسٹر مین فور فادر یعنی ابا و اجداد. اسی طرح ایکسچینج مطلب بدلے میں, ان پلیس آف. اس طرح ہینگ مطلب ہوتا ہے مرڈر کرنا, پھانسی لگا دینا, ریونج مطلب بدلہ. اسی طرح اور کیا ہمارے پاس ہے جی, ویل نون مطلب فیمس ہونا, اور بیٹر مطلب شدید قسم کے, اور موسٹ جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ
अकॉर्डेंस मतलब इन अकॉर्डिंग टू के मुताबिक हो गया, स्ट्रिक्टली मतलब पैशनेटली बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ, और कमांडमेंट का मतलब हो गया हुक्म, और इंटरफेयर मतलब होता है मुदाखलत करना, किसी के काम में मतलब जो है वो टांग अड़ाना, इस तरह भी कह सकते हैं आम लफ्ज़ों में। तो इसी तरह डिक्लाइन मतलब इग्नोर कर देना, छोड़ देना। और क्या है हमारे पास इक्विटी मतलब जस्ट यानी इंसाफ पसंद मुसावात के साथ। सरकमस्टांसिस मेन सिचुएशन। अपहेल्ड का मतलब हुआ कि कायम करना, इस्टेब्लिश करना। और इसी तरह अफेयर का मतलब होता है मामलात, डीलिंग्स हो गई जैसे। और कंपेनियन मतलब हो गए फ्रेंड्स यानी कि सहाबा कराम यानी कि साथी। रिपोर्टेड मतलब बयान करना, नरेट करना, ठीक है। और इसी तरह जजमेंट मीन फैसला हो गया, ठीक है, डिसीजन हो गया। और आर्गूमेंट का मतलब हो गया दलाइल यानी कि बातें यानी कि टॉक्स, इस तरह उस। और क्या है हमारे पास रूरल मीन हुक्मरान हो गया, बादशाह हो गया, किंग हो गया। और डेस्टिट्यूट मीन मोहताज हो गया। ये सारे वर्ड आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, पुअर, नीडी, ये सारे, ठीक है। डेथ बेड का मतलब क्या हो गया, बिस्तर मर्ग यानी इन करीब था, मतलब मौत के करीब होना, उस वक्त को हम लोग कहते हैं। प्रोक्लेम मतलब क्या हो गया, अनाउंस करना, डिक्लेयर करना। ओव मतलब ज़िम्मे होना यानी वाजिबुल अदा होना। इसे आप लोग डेप्ट भी कह सकते हैं, जिसे हम लोग कर्ज कहा करते हैं, ठीक है। डैमेज डिस्ट्रॉय हो गया। इसी तरह हमारे पास रॉन्ग जो हो गया, इसका मतलब होता है बुरा करना, किसी के साथ जो है वो गलत सलूक करना उसके साथ। और क्या हमारे पास रिवेंज मतलब बदला। और इसके साथ साथ नियर एंड डियर वन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये होते हैं रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव हमारे। फो जो होता है इसका मतलब होता है दुश्मन। मैग्नीट्यूड मतलब ये होता है कि सच मैग्नीट्यूड यहाँ पे इस सेंस में यूज़ हो रहा है कि जैसे इस तरह की अजमत का जो बंदा हो, इस तरह की जो ग्लोरी, GLORY ग्लोरी, जो इस तरह का बंदा हो, अहम, तो वो इन चीज़ों का। ट्रांसेंड मतलब क्या होना, पास कर लेना, क्रॉस कर लेना, दूर चले जाना। बैरियर मतलब रुकावट, जिसे हम लोग यूँ कहते हैं कि स्पीड ब्रेकर जिस हमारे सड़क पे होते हैं, उसी तरह का बैरियर ये भी है। हर्डल भी कह सकते हैं इसको, HURDLE हर्डल। और इसी तरह गाइडेंस रहनुमाई होती है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और मेंशन का मतलब होता है बयान करना, नरेट करना। और इस तरह ये सारे बच्चों, ठीक है, मतलब भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, हम लोग इसके बारे में मज़ीद जो है वो फिर हमारी जब ऑनलाइन क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।